मुबारक के साथ आपका मेज़बान शब्बीर अबू तालिब आपकी खिदमत में हाजिर है। एक बार फिर जुम्मतुल मुबारक की बहारें हम देख रहे हैं, इस दुआ के साथ कि रब ताला हमें हमारी नेकियों का बेहतरीन अजर अता फरमाए और हमारी ख़ताओं को माफ़ फरमाए। आज के प्रोग्राम का हम आगाज़ करेंगे। हर प्रोग्राम की तरह आज भी एक दिलचस्प, मुनफरिद और मालूमाती मौजू के साथ इस प्रोग्राम में मौजूद हैं, लेकिन तारुफ़ की तरफ पहले चलते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं आपके हमारे हम सब के मोहतरम मुकर्रम खानकाही निज़ाम से वाबस्ता बहुत ही प्यारे अंदाज़ में गुफ्तगू करते हैं डॉक्टर सैयद मोहम्मद अशरफी जिलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। और इनके साथ मौजूद हैं बहुत ही मुदल्लल अंदाज़ में गुफ्तगू करते हैं आपके हमारे हम सब के लिए बहुत ही प्यारे जनाब मुफ्ती मोहम्मद इसहाक़ मदनी साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। और उनके साथ मौजूद हैं नौजवान पुरजोश पुरअज़्म सनाख़ा हाफिज़ मोहम्मद अली चिश्ती साहब, आपको भी अस्सलाम वालेकुम। आप तीनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी का शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। मतलब नाज़रीन, कुछ लोग ये कहते हैं कि दुनिया से किनारा कश हो जाओ, और दुनिया की वो मज़म्मत भी बहुत बयान करते हैं और दूसरों को भी तरग़ीब देते हैं कि वो दुनिया की मज़म्मत बयान करें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ये कहते हैं कि इसी दुनिया में, इसी माशरे में रहकर दीन का काम करो या दीन की खिदमत करो या दीन पर अमल पैरा हो जाओ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो दीन से बहुत ज़्यादा दूर हैं। और फिर इन तमाम नुक्ता नज़र के रखने वालों में कुछ इंतहा पसंद है। अगर वो दुनियादारी की तरफ हैं तो वो दीन के मामले में बहुत ज़्यादा नुक्ता चीनी करते हैं। अगर वो दीनदार हैं तो दुनिया के मामले में बहुत ज़्यादा नफ़रत पैदा करते हैं। असल मामला क्या है? हम दीन और दुनिया दोनों में से किसका इंतखाब करें, या दोनों का करें तो तवाज़ुन कैसे बरकरार रखें? और ये भी जानने की हम कोशिश करेंगे कि जब हम औलाद की तरबियत करें तो उन्हें बचपन से क्या बताएं कि वो दीन के बारे में क्या नुक्ता नज़र रखें और दुनिया के बारे में क्या नुक्ता नज़र रखें। तो ये हमारा आज का मौजू है, दीन और दुनिया साथ साथ। डॉक्टर साहब, ज़रा ये बताइए कि दोनों को साथ साथ जब हम कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरह का आपने फरमाया कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा दीन की तरफ और कुछ ऐसे बहुत ज़्यादा दुनिया की तरफ, यानी उनका दीन से ताल्लुक़ नहीं। लेकिन तरीक़ा क्या होना चाहिए कि दीन और दुनिया को साथ लेके चलना। अगर ये चीज़ हमें देखनी है तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन, बुज़ुर्गान दीन, औलिया कामिलीन, इन तमाम की सीरत में ये चीज़ हमें मिलती है। ना तो उन्होंने ये किया कि बिल्कुल दुनिया को छोड़कर जंगलों में जाकर या गारों में जाकर बैठ गए इबादत में, ना उन्होंने ये किया कि बिल्कुल दुनिया को तर्क करके हर चीज़ छोड़ के सिर्फ़ और सिर्फ नमाज रोज़ा ज़िक्र में लग गए। उन्होंने क्या किया कि नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, सदक़ात, खैरात जो भी अहकामात थे उन पर, उसकी भी पाबंदी की और साथ में दुनिया को भी लेकर चले। शादी भी की, उनकी औलाद भी हुई, उसकी तरबियत भी की, कारोबार भी किए, और ये तमाम चीज़ें। इसमें सबसे बड़ी चीज़ ये है कि बुज़ुर्गान दीन ने फरमाया कि तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे। तुम दुनिया में रहो, दुनिया तुम में ना रहे।
یعنی دنیا کو اپنے اوپر اتنا غالب نہ کر لو کہ تم اسی کے اندر مشغول ہو جاؤ اور دین سے غافل ہو جاؤ۔ ہاں پھر فرمایا کہ دنیا کو دل میں نہ رکھو، دنیا کو جیب میں رکھو۔ جیب میں جو چیز ہوتی ہے نکال کے پھینک دی جاتی ہے، لیکن جب دل میں آ جاتی ہے تو نکالنا مشکل ہوتا ہے۔ صحیح۔ تو ہم کیا کرتے ہیں کہ دنیا کو دل میں رکھ لیا، ہر چیز دنیا کی، ہر چیز، اور دین سے برائے نام رابطہ۔ ہونا کیا چاہیے؟ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلنا جب ہم کہتے ہیں تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم نماز بھی پڑھیں، جو شریعت کے احکام ہم پر لاگو ہیں ان پر بھی عمل کریں، اور اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی جو چیزیں ہیں، جو رسم و رواج یعنی جو دین کے مطابق ہیں، اس کو بھی ساتھ لے کر چلیں، لیکن ہر چیز میں دین دنیا پر مقدم ہونا چاہیے۔ صحیح ایسا نہ ہو کہ دنیا دین پر مقدم۔ صحیح۔ تو اس طرح اگر ہم چلیں گے دین کو مقدم کر کے، یعنی جو چیز ایسی ہے کہ جو دین سے ٹکرا رہی ہے اسے ترک کر دیا، یعنی دنیا کو بھی یا دنیاوی معاملات کو بھی اختیار کریں گے تو وہ دین کے اعتبار سے کریں گے، اعتبار سے کریں۔ اگر وہ دین سے متصادم ہے تو اس کو ترک کر دیا۔ صحیح۔ اچھا مفتی صاحب، کچھ لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں چھوڑتے مگر کاروبار میں، معاشرت میں جو ہے وہ دنیا داری سے بھی باز نہیں آتے، یعنی انہوں نے نماز سے محبت اور اس کی فرضیت کے معاملے میں اپنے آپ کو پختہ رکھا ہوا ہے، لیکن باقی خرابیاں بھی ان میں موجود ہیں، تو اس کو کیا کہیں گے یا کیسے دیکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زندگی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مقررہ وقت تک ہر شخص کو ایک وقت عطا فرمایا کہ زندہ ہونا ہے، یعنی دنیا میں آنا ہے، اور ایک وقت آئے گا وہ دنیا سے چلا جائے گا۔ ہم اپنی ایوریج اگر عمر نکالتے ہیں مثال کے طور پہ 60 سال، اور روزانہ میکسیمم اگر 8 گھنٹے ہم سوتے ہیں تو 20 سال تو ایسے نکل گئے خود بخود ہمارے۔ صحیح۔ اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ اگر 8 گھنٹے بندہ نوکری کر رہا ہے تو 20 سال اس کے یہ نکال دیجئے، پیچھے بجے 40 سال۔ آپ 1 گھنٹہ آنے جانے کا نکال دیجئے، 1 آدھ گھنٹہ جو کھانے پینے کا پورے دن کا نکال دیجئے، 1 آدھ گھنٹہ گھر والوں سے بات چیت کا نکال دیجئے، 1 آدھ گھنٹہ ٹی وی کا نکال دیجئے، تو مزید 10 سال نکل گیا، پیچھے بچہ کیا اس کے پاس۔ تو اب زندگی ہم یہ کہتے ہیں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے، تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارے پاس بچہ ہی کیا ہے کہ دین کو ہم ساتھ لے کر کے چلیں۔ تو طریقہ اس کا یہی ہوگا کہ دنیا کو اس انداز سے ہم نے لے کے چلنا ہے کہ حقوق اللہ کی آپ نے بات کی، نماز وغیرہ کی ادائیگی کی یا صدقہ و خیرات وغیرہ کی، لیکن دنیاوی معاملات میں دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں عقائد، عبادات، اخلاقیات، معاملات اور پھر آخر میں مہلکات، یہ وہ 5 چیزیں ہیں کہ جنہیں فرض علوم بھی کہا جاتا ہے، جن پر میری اور آپ کی زندگی کا مدار ہے۔ سب سے پہلے عقائد آ جاتے ہیں، اس کے بعد عبادات آ جاتی ہیں، اس کے بعد اخلاقیات آ جاتی ہیں، اور اس کے بعد جو ہے معاملات آ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ ان سب چیزوں کو ہمیں ساتھ لے کر کے چلنا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں نماز پڑھ لوں، نماز پڑھنے کے بعد جو ہے باہر حرام روزی کماتا رہوں، نماز پڑھ لوں باہر جا کے گالی گلوچ کرتا رہوں، تو نہیں، مجھے اپنی دنیا کو بھی بہتر کرنا ہے اور آخرت کو بہتر کرنا ہے۔ جن لوگوں نے یہ نعرہ لگایا کہ آخرت کو بہتر کرو تو ان کی دنیا بھی اچھی نہیں ہوئی، پھر جنہوں نے یہ کہا کہ دنیا اچھی کرو تو ان کی آخرت بھی جو ہے مطلب وہ صحیح نہیں ہوئی۔ الدنیا مزرع الآخرہ، کہ دنیا جو ہے وہ آخرت کی کھیتی ہے، اور الدنیا متاع، حدیث کے الفاظ ہیں کہ دنیا ایک بہترین متاع ہے، اور کیا ہے کہ اس میں نیک اور صالح بیوی کا مل جانا، نیک اولاد کا مل جانا، المال والبنون زینت الحیات الدنیا، کہ یہ بھی مال ہے یا اولاد ہے، یہ بھی ایک دنیا کے اعتبار سے زینت ہے یہ۔ تو یہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ دین کیا ہے، دنیا کیا ہے۔ ہم نے اصل میں یہ کیا کہ بھئی یہ دنیا داری ہے، یہ دین داری ہے، لیکن مزے کے بعد اس میں داری دونوں جگہ پر ہے۔ حالانکہ یہ دیکھنا چاہیے ہمیں کہ جب ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ اگر میں مارکیٹ میں جا کے تجارت کر رہا ہوں تو کیا یہ تجارت میری شریعت کے تقاضوں کے مطابق ہے؟ اب یہ دنیا داری نہیں بلکہ دین داری بن گئی۔ صحیح، ٹھیک ہے نا۔ القاسب و حبیب اللہ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام یہ بات ارشاد فرما دیں کہ رزق حلال کمانے والا اللہ کا پیارا ہے، یا اگر اس کی نسبت کسی بزرگ کے قول کی طرف بھی کی جائے کہ رزق حلال کمانے والا اللہ کا حبیب، اللہ کا پیارا ہے، تو مجھے بتائیے مارکیٹ میں جانا کیسے برا ہو سکتا ہے؟ لیکن طریقہ کار یہ ہو کہ وہ شریعت اور سنت کے دائرے میں رہ کر کے سارے کام کرے، دھوکہ نہ دے، من غش فلیس منا، یہ جو ساری کی ساری چیزیں نا ان کو ایک طرف رکھے اور شریعت کے دائرے میں رہ کر پھر بندہ اپنی زندگی گزارے، تو اس کا سونا بھی عبادت، جاگنا بھی عبادت، کھانا بھی عبادت، پینا بھی عبادت، مارکیٹ میں آنا جانا بھی عبادت، جتنے قدم وہ چل کے اپنے گھر والوں کے لیے جا رہا ہے کمانے کے لیے، اگرچہ اس کو مشقت کا سامنا ہے، مگر اس ایک کے قدم پہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ بہت خوب۔ دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں جمعہ مبارک، آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد۔ جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جمعہ مبارک کے ساتھ۔ دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہمارا موضوع ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں، اولاد کی جب ہم تربیت کریں تو چونکہ ہم اسکول سے سٹارٹ لیتے ہیں زیادہ تر،
تو وہاں وہ دنیا سیکھ رہا ہوتا ہے، گھر میں اگر ماحول دینی ہے تو وہاں دین سیکھ رہا ہوتا ہے۔ کس طرح سے ہم بیلنس کریں اس کو کہ بچوں کی تربیت ہی اسی طرح سے ہو کہ وہ دین اور دنیا کو ساتھ ساتھ رکھیں، ایسا نہ ہو کہ ایک تعلیم اس پر حاوی ہو جائے، وہ مکمل دنیا دار ہو جائے یا کنفیوز ہو جائے، اور یا پھر مکمل دیندار ہو جائے کہ جب وہ اسکول جائے تو اسے کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے۔ بیلنس کیسے رکھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیلنس رکھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے گھر کا ماحول دینی رکھیں۔ اچھا، اس لیے کہ دیکھیں گھر میں وہ زیادہ رہتا ہے، اسکول میں کم رہتا ہے۔ اچھا، اولاد جو ہے وہ والدین کو آئیڈیل بناتی ہے، تو ہمیں اولاد کی تربیت کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنا۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد نماز پڑھے تو ہم خود نماز پڑھیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اولاد سچ بولے تو ہم خود سچ بولیں۔ صحیح۔ اگر ہم کہیں کہ جاؤ بیٹا نماز پڑھو، اب وہ دیکھے گا کہ ابا تو نماز پڑھتے نہیں، اب مجھے کہہ رہے نماز پڑھو۔ اور اگر وہ یہ دیکھے گا کہ صبح فجر کے وقت والد اٹھ کر وضو کر کے مسجد میں جا رہے ہیں اور والدہ کو دیکھتا ہے کہ وہ مصلی پر ہیں، تو خود بخود اس کے اندر ایک چیز پیدا ہوتی ہے کہ واقعی یہ چیز ضروری ہے۔ بچپن سے وہ دیکھے گا، تو اس لیے تربیت بچپن سے ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں نہیں بڑا ہوگا تو پڑھ لے گا، بڑا ہوگا تو کر لے گا، نہیں۔ تو گھر کا ماحول آپ دینی بنائیں تو پھر کیا ہے، وہ باہر کہیں بھی جائے گا، اگر اس کی گھٹی میں یہ چیز پڑ گئی کہ نماز فرض ہے، سچ بولنا ضروری ہے، دینداری ضروری ہے، تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ کسی بھی ماحول میں جائے گا وہ کبھی بگڑے گا نہیں، اور وہ دین کو دنیا پر ہی غالب رکھے گا۔ تو ہماری سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ ہم خود جھوٹ بولتے ہیں، اولاد سے کہتے ہیں کہ سچ بولو، ہم خود نماز نہیں پڑھتے، اولاد سے کہتے ہیں۔ مثلا اب آپ ایک چھوٹی سی مثال دیکھ لیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ہم دھیان نہیں دیتے، حالانکہ اس پہ دھیان دینا چاہیے۔ کہ اب ایک فون آیا، آپ بات کرنا نہیں چاہتے، بچے نے پوچھا، آپ نے کہا کہہ دو ابا گھر پہ نہیں۔ اچھا، بعض دفعہ وہ بچہ بھی اتنا معصوم ہوتا ہے، وہ فون پہ کہتا ہے ابا کہہ رہے ہیں گھر پہ نہیں۔ تو یہ یعنی ہم جھوٹ بلوا رہے ہیں اس سے۔ صحیح۔ تو اس کا اثر اس کی شخصیت پہ پڑتا ہے، اور وہ بھی آگے جھوٹ بولتا ہے۔ اب ہمارے پاس بہت سی عورتیں چھوٹے بچوں کو لے کر آتی ہیں، جی یہ گالیاں دیتا ہے۔ میں نے کہا بتاؤ اس کے سامنے کون گالیاں دیتا ہے؟ نہیں جی نہیں، اس کے سامنے نہیں، یہ اس کو گالیاں کسی نے سکھائیں؟ صحیح۔ جو سنے گا وہ بولے گا، صحیح۔ پھر کہتے ہیں ہاں اس کا باپ جو ہے وہ گالی دیتا ہے۔ تو ہمیں اپنا ماحول، میاں بیوی کے آپس میں کوارڈینیشن صحیح ہو، تربیت بچے کی کرنی ہے تو ہم آپس میں صحیح رہیں، غلط بات نہ بولے ایک دوسرے کو، فحش کلامی نہ کریں، غلط بات زبان سے نہ نکلے۔ تو جب بچہ یہ اس ماحول میں پرورش پائے گا، خود بخود وہ دین لحاظ سے صحیح رہے۔ اچھا مفتی صاحب، بعض لوگ ظاہری طور پہ دیندار ہوتے ہیں، باطنی طور پر دنیا دار ہوتے ہیں، اور بعض ایسے ہوتے ہیں جو ظاہراً دنیا دار ہوتے ہیں لیکن قلب میں ان کے دین جو ہے وہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے، بہتر کون ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل معاملہ تو دیکھیں باطن ہی کا ہے، لیکن ہم حکم لگانے کے اعتبار سے یا مسئلہ بتانے کے اعتبار سے اس کے ظاہر کو دیکھیں گے۔ باطن کا معاملہ چونکہ مجھ پر اور آپ پر مخفی ہے، ہم نہیں پہچان سکتے، تو لہذا اس کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے ہی رہے گا۔ لیکن اگر کوئی ہمارے سامنے ظاہری طور پر عبادت کر رہا ہے، ہمارے سامنے ظاہری طور پر لین دین اس کا اچھا ہے، جسے ہم سمجھتے ہیں جس کے حلال ہے، اس کا رہن سہن اوڑھنا پہننا ہمیں لگتا ہے کہ بھئی یہ سادگی ہے، اگرچہ دل میں اس کے کچھ بھی موجود ہو تو ہم ظاہر پہ حکم لگائیں گے، باطن کے اندر جھانکنے کی نہ ہمیں جستجو کرنی چاہیے۔ قرآن کا ولا تجسسوا، تجسس ہمیں نہیں کرنا، اور ان بعد الظن اسم، نہ ہمیں بدگمانی کرنی ہے کہ یہ بعض ظن جو ہے وہ گناہ کی طرف بندے کو لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ اور ظن المؤمنون خیرا، کہ ایمان والے کے بارے میں، مسلمان کے بارے میں اچھا گمانی کرنا چاہیے۔ لہٰذا ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم جب اس کو دیکھ رہے ہیں المؤمن مرآۃ المؤمن، کہ مومن مومن کا آئینہ ہے، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اس کو دیکھ کے اپنا عکس اس کے اندر ڈھونڈ رہے ہوں کہ جناب والا وہ دنیا دار ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اور لگے کہ ہم اپنا آپ گویا کہ اس کے اندر دیکھ کر کے اپنے آپ کو بتا رہے ہیں۔ تو یہ بہت ضروری ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم دنیا داری کہتے کس کو ہیں، یہ بھی ایک بہت بڑا سبجیکٹ ہے کہ دنیا داری ہے کیا؟ کیا مارکیٹ میں کھڑے ہو کر ہزاروں یا کروڑوں روپے کی ڈیل کرنا، کیا یہ دنیا داری ہے؟ ایک بندہ جناب صبح سے لے کر شام تک کاروبار میں لگا رہتا ہے۔ صحابہ کے سامنے ایک شخص گزرا کہ جو رزق حلال کے حوالے سے کوشاں تھا، تو صحابہ نے کہا رسول اللہ یہ دنیا داری، یہ دنیا کے حوالے سے اتنا، اگر دین میں اتنا مستعد ہو تو کیا ہوتا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر یہ کما رہا ہے اس لیے کہ یہ خود کس کا محتاج نہ ہو، تو گویا کہ اس کی یہ دوڑ دھوپ اللہ کی رضا میں، اگر یہ اس لیے کما رہا ہے کہ اس کے بیوی بچے کس کے محتاج نہ ہو، ہاتھ نہ پھیلائے، اگر اپنے ماں باپ کی خدمت کے لیے کما رہا ہے
تو یہ تمام کی تمام مشقت اس کی گویا کہ دین کے معاملات میں شمار ہوگی. تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. آج ہمیں کہہ تو دیتے ہیں یار یہ نا پیسہ والا بندہ بڑا دنیا دار آدمی ہے. آپ نے کیسا دنیا دار اسے کہہ دیا؟ اگر پیسہ ہونا دنیا داری ہے تو حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ حضرت عثمان غنی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ ہمارے امام اعظم منیف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بارے میں جو کپڑے کے اتنے بڑے تاجر کہ آپ کا شمار بڑے بڑے تاجروں میں ہوتا ہے، تو آپ ان کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ تو پیسہ ہونا یا مال زیادہ ہونا یہ کوئی دنیا داری نہیں ہے. اصل معاملہ اس کے باطن کا ہے کہ اگر وہ اپنے باطن سے حلال کما کے اللہ کی رضا والے کام کرے تو بالکل یہ دنیا داری نہیں بلکہ یہ اس کی دین داری ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب، ہم علماء کرام سے سنتے ہیں تو میں وجہ پوچھنا چاہتا ہوں اس سننے کو کہ ایسے دیندار کی فضیلت ہے جو دنیا اور معاشرے میں رہ کر دین پر عمل کرے. ایسے دیندار کی کوئی فضیلت نہیں ہے جو غاروں میں جا کے چھپ جائے اور دنیا سے دور ہو. ایسا کیوں ہے کہ اس کی فضیلت زیادہ رکھی گئی ہے جو ان برائیوں کے درمیان جو ہے وہ اپنے نفس کا تزکیہ کرنے میں کامیاب ہو جائے؟ اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ ایک آدمی دریا کے کنارے چلے اور کہے کہ میں ڈوبا نہیں، تو یہ کمال نہیں. دریا میں چھلانگ لگائے، اس کی موجوں کا مقابلہ کرے اور پھر تیر کے نکل جائے، یہ کمال. واہ واہ واہ. تو اگر غار میں جا کر بیٹھ گیا اور اس نے کہا میں تو دنیا سے بچ گیا، میں تو دنیا کی برائیوں سے بالکل محفوظ ہوں، میں تو یہاں اللہ کی عبادت میں لگا ہوں، تو کوئی کمال نہیں، وہاں کوئی ہے ہی. آپ دنیا میں رہیں، دنیا کی رنگینیوں کو دیکھیں، لیکن اس سے اپنے آپ کو اپنا دامن بچا کر صاحب ایمان اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، یہ کمال. واہ. اسی لیے فضیلت ہے کہ یعنی وہ چیزیں آپ کو اپنی طرف بلا رہی ہیں لیکن آپ اس سے بچ رہے ہیں. گناہ آپ کو بلا رہا ہے، آپ اس سے بچ رہے ہیں. غلط چیز آپ کو بلا رہی ہے، آپ اس سے بچ رہے ہیں. غلط معاشرہ، غلط لوگ آپ کی طرف آ رہے ہیں، لیکن آپ اس میں رہ کر آپ ان تمام چیزوں سے بچتے ہوئے اور پھر رجوع اللہ اگر آپ ہیں تو یہ واقعی فضیلت کی بات ہے. اور اس کا میرے خیال سے اجر و ثواب بھی زیادہ ہے کہ ایک الگ کونے میں بیٹھ کے عبادت کرے تو وہ تو ہے، لیکن یہاں بیٹھ کر اور پھر عبادت کرنا اور اپنے آپ کو ان تمام لہو و لعب، خرافات سے، گناہوں سے بچا کر نکل جانا، یہ واقعی فضیلت کی بات ہے. کیا بات ہے. تو اسی لیے اس پر زور دیا گیا ہے کہ آدمی رہے بھی اور تمام کام بھی کرے، بیوی بچوں کے ساتھ رہے، ان کی پرورش کرے، تربیت کرے، کاروبار بھی کرے، لیکن دین دنیا پر غالب. کیا بات. جی محسن. میں یہ سننا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں صوفیہ کی اصطلاح میں دو منصب بیان کیے جاتے ہیں، ایک ہے سالک، ایک ہے مجذوب. صحیح. مجذوب کون ہے؟ کہ جس کی عقل عشق الہی کی وجہ سے زائل ہو گئی یا وہ جنگلوں کی طرف نکل گیا، پہاڑوں کی طرف نکل گیا، لیکن وہ بھی محبوب ہے. لیکن سالک کی فضیلت کیوں زیادہ ہے کہ سالک وہ ہے کہ جو راہ سلوک پہ خود بھی چلتا ہے اور دوسروں کو بھی چلاتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ دنیا میں آنے کا جو مقصد ہے وہ یہی تو ہے نا کہ بندہ خود بھی اپنی اصلاح کرے اور لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرتا رہے. وہ یہی اوامر و نواہی کا جو فلسفہ ہے وہ یہی بیان کیا گیا. اسی لیے دیکھیے کہ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، عالم کا مقام اپنی جگہ پر ہے مگر صوفی کا مقام بلند اس لیے ہے کہ وہ خود بھی تزکیہ کرتا ہے اپنا اور لوگوں کو بھی تزکیہ نفس پہ لگا دیتا ہے. اسی کو بیان کیا گیا. ایک شیخ کی بات میں آپ کو عرض کروں، انہوں نے بیان فرمایا دیکھیں اللہ تعالیٰ سمت سے پاک ہے، یعنی دائیں بائیں آگے پیچھے اوپر نیچے. اللہ کے لیے ہم سمت کا جو ہے وہ تعین یا متعین اس کو نہیں کر سکتے، لیکن سمجھانے کے لیے جو صوفیاء کے نام یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جو ہے وہ دنیا سے منہ موڑو، اللہ کی طرف رخ کر لو تو اللہ تعالیٰ کہ یعنی دنیا تمہارے قدموں کی طرف آ جائے گی، دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی. ورنہ اگر یوں نہ کرو گے تو تم دنیا کے جو ہے پیچھے بھاگ رہے، دنیا تمہارے آگے بھاگ رہی ہوگی. انہوں نے اس کو مثال سے بیان کیا، کہا کہ اس کی مثال گویا کہ یوں سمجھ لو کہ تم اپنا رخ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کرو. حالانکہ وہ سم سے پاک ہے، سمجھانے کے لیے کہ رخ اللہ کی طرف کرو گے تو گویا تمہارا چہرہ اللہ کی طرف اور ساری مخلوق تمہارے پیچھے ہے. لیکن یعنی تم نے مخلوق کو اپنی پشت کی ہے، تمہارا چہرہ اللہ کی طرف ہو گیا. لیکن اگر تم نے خدا نہ خاصا اپنی پشت کو اس طرف کر دیا اور چہرہ مخلوق کی طرف کیا تو کیا ہوگا؟ مخلوق آگے ہوگی، تم اس کے پیچھے پیچھے ہوگے. تو یہ وہ مثال ہے جو سمجھنی ہے کہ ہر معاملے میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو، شریعت کو پیش نظر رکھیں. فرمایا کہ کشتی پانی کے اوپر رہے تو عافیت ہے، پانی پر رہے، لیکن اگر وہ پانی کشتی کے اندر آ گیا تو پھر تباہ و برباد ہو جائے گا. کیا بات. اس چیز کو سمجھنا ہے. دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہمارا موضوع ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے بریک کے بعد. جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک، جمعہ مبارک. ویلکم بیک. جمعہ مبارک. آپ دیکھ رہے ہیں دین اور دنیا ساتھ ساتھ موضوع ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ گھریلو ذمہ داریاں چھوڑ کر میں تبلیغ پہ چلا جاؤں اور میں کہوں میں اللہ تعالیٰ کے دین کی خدمت کر رہا ہوں، پیچھے سارے بیمار، عورتوں کا پتہ نہیں، بچوں کا پتہ نہیں، ماں کا پتہ نہیں، کوئی فون بھی کرتا ہے تو میں کہتا ہوں تمہیں پتہ نہیں ہے میں تبلیغ پر ہوں،
अभी मस्जिद में हूँ, अभी तालीम दे रहा हूँ, दर्स दे रहा हूँ, ये अमल कैसा है? फिर जब वो 1 साल बाद आता है तो खुद मतलब इतराता भी है कि मैं तबलीग करके आया हूँ। ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, तबलीग हमेशा घर से शुरू होती है। आप घर को छोड़कर, मोहल्ले को छोड़कर, अपने शहर को छोड़कर दूसरे शहर में जाकर आप तबलीग कर रहे हैं और आपको ये नहीं पता कि आपके घर में खाना है या नहीं है, बच्चों की तरबियत कैसी है, उनको कोई देखभाल करने वाला है या नहीं है, तो ऐसी तबलीग से हमारे ख्याल में कोई फ़ायदा नहीं और अल्लाह तबारक व तआला भी उसको पसंद नहीं करता। सही। सबसे पहली चीज़ क्या है कि हुकूकुल इबाद, आपकी बीवी का भी हक़ है, आपके बच्चों का भी हक़ है, आपके अजीज़ और रिश्तेदारों का भी हक़ है। इन तमाम हुकूक़ को आप अदा कर रहे हैं और उसके बाद फिर आप अगर तबलीग करते हैं तो फिर फ़ायदेमंद। सही। और घर को छोड़कर और कितने वाक़यात, यानी ये मुशाहिदे की चीज़ है। आपने जो फरमाया बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि मैं हमारे मुशाहिदे में बहुत सी ऐसी चीज़ें आई, लोग आए कि जी वालिद साहब तो गए हुए, घर में खाने के लिए नहीं है, लड़कियां आवारा हो गई, बाहर निकल गई, लड़के उधर चले गए, बहुत से वाक़यात ऐसी चीज़ें जो बताई भी नहीं जा सकती। तो ऐसी तबलीग से क्या फ़ायदा और ऐसी तबलीग पर क्या अजर व सवाब आपको मिलेगा? तो तबलीग हमेशा घर से शुरू हो। आप सबसे पहले अपने घर को देखें, अपने बीवी बच्चों को, जिनके हुकूक अल्लाह ताला ने आप पर फ़र्ज़ किए हैं, उनके नान नफ़का, उनकी ख्याल, उनकी तरबियत पहले आप ये करें, उसके बाद फिर आप बाहर निकलें और फिर तबलीग करें, तो उस तबलीग का फ़ायदा। तो अगर कोई ऐसा करता है तो वो बिल्कुल गलत है। उसको चाहिए कि पहले अपने घर से तबलीग शुरू करें और जब अच्छा आपके घर में तो नमाजी है नहीं, आप दूसरों को नमाजी बनाने के लिए निकलते। हाँ। हमारे वालिद गिरामी अगर हम नमाज नहीं पढ़ते थे तो वो कहते थे कि आज मैं नाश्ता नहीं करूँगा सुबह, इसलिए कि मैं खुदा को क्या मुँह दिखाऊंगा कि मैं तबलीग करता फिर रहूँ कि नमाज़ पढ़ो, मेरे अपने घर में लोग नमाज नहीं पढ़ते। तो जब हम उनसे माफ़ी मांगते थे कि आइंदा नमाज कदा नहीं होगी, तब वो नाश्ता करते। अल्लाह। तो ये सूफिया का तरीका। क्या बात। अच्छा मुफ्ती साहब, दुनिया का मुकाबला करना और दुनिया से जान छुड़ाना, मुकाबला करें दुनिया का, जैसे जान छुड़ाएं, तरीक़ा कौन सा इख्तियार किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया से मुकाबला करने के बारे में फरमाया गया, दुनिया को छोड़ जाना कोई कमाल नहीं है। जिसको हमने कहा ना कि गारों में चले जाना या मतलब जो है वो दूर चले जाना, नहीं, दुनिया में रहना है आपने। असल बात हज़रत यानी तक़वे के बारे में हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से पूछा था कि तक़वा क्या है। तो हम ये कहते हैं भाई क्यों जा रहे हो जंगल, क्यों जा रहे हो? मैं अल्लाह की इबादत करने जा रहा हूँ, अल्लाह का प्यारा बनना चाहता हूँ। तो तक़वा असल है इसमें अल्लाह से डरना। तो तक़वे के दरजात और मरातिब बयान किया गया। तो उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मुत्तक़ी कौन होगा? उन्होंने कहा कि तक़वा आप किस चीज़ को देखते हैं? तो उन्होंने कहा कि उमर, कभी आपका गुजरना किसी खारदार झाड़ी के पास से हुआ है कि जहाँ पे आपको ये डर हो कि आपका लिबास इसमें जो है वो उलझ जाएगा और ऐसी खारदार वो झाड़ी हो कि अगर आप उसे खींचेंगे तो आपका लिबास तार तार हो जाए, लिबास फट जाए? तो कहा कि एक मरतबा ऐसा हुआ। कहा फिर वहाँ से कैसे गुजरे? कहा मैं बिल्कुल एहतियात के साथ अपने दामन को समेटता हुआ, अपने पैरहन को लपेट के इस अंदाज से गुजरा कि कोई कांटा मेरे कपड़े के करीब ना आए। और मैं यही तकवा है। वाह। यही तकवा है। तकवा क्या है कि तकवा ये नहीं है कि जनाब उन खारदार झाड़ियों से हट के बंदा जो अलग चला जाए, बोले कि मेरे हर तरफ तो फूल हैं और खुशबू हैं और ये रात की रानी भी है, दिन का राजा भी मौजूद है, तो मोतिया भी है, तो गुलाब है, हर चीज़ मौजूद है। नहीं, ये थोड़ी है। असल बात ये कि दुनिया में जब आप रहेंगे आप किसी हवाले से तकब्बुर के शिकार भी हो सकते हैं, सब्र और तहम्मुल भी आपको करना पड़ेगा, लोगों की तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। ये सब चीज़ें जब होंगी तो उस वक्त अल्लाह ताला की बारगाह में जब बंदा गिरिया उजारी इख्तियार करेगा और फिर लोगों की तकलीफों को देखकर अल्लाह की बारगाह में दुआ की अल्लाह इनकी तकलीफें दूर कर दे। ये लोग आपसे अपनी उम्मीदें वाबस्ता करेंगे, आप लोगों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करेंगे या उनकी माली इआनत करेंगे। तो ये वो सिलसिला है कि जिसकी वजह से इंशाअल्लाह तरक्की भी होगी, उरूज भी होगा। और हमने जो अपना मिजाज बना लिया वो क्या है? मेरी तबलीग मोहल्ले वालों के लिए, मेरी तबलीग दुनिया वालों के लिए, मेरी तबलीग उस शख्स के लिए जिसकी दाढ़ी नहीं है, मेरी तबलीग पूरे मोहल्ले वालों के लिए। मैं हर गली में गश्त करता फिर रहा हूँ, इधर जा रहा हूँ, उधर जा रहा हूँ, हर जगह जा रहा हूँ, लेकिन अपने घर पे नहीं जा रहा, अपने घर वालों को, और फिर अपनी ज़ात पे तबलीग नहीं कर रहा। मेरा कौल दूसरों के लिए, मेरा समझाना दूसरों के लिए, यानी कौल का मैं जो है मतलब वो ऐसा गाजी बनता चला जा रहा हूँ कि सबको वाद और नसीहत कर रहा हूँ, मेरे मिजाज पे कोई असर भी नहीं पड़ रहा। हालांकि अपनी ज़ात सबसे पहले मुखातिब अपनी ज़ात से हो, उसके बाद अपने अहल व अयाल से, उसके बाद दीगर लोगों तक वाद और नसीहत करें। जी हाफिज़ मोहम्मद अली चिश्ती साहब। या मुस्तफ़ा अता हो फिर ज़ेन हाज़री का कर लूं नज़ारा आकर
کی گلی کا یا مصطفیٰ عطا ہو، ایک بار ہی دکھا دو رمضان میں مدینہ، ایک بار ہی دکھا دو رمضان میں مدینہ، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، بے شک بنا لو آقا مہمان دو گھڑی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ آمین۔ روتا ہوا میں آؤں، داغ جگر دکھاؤں، روتا ہوا میں دکھاؤں، افسانہ بھی سناؤں، میں اپنی بے بسی کا افسانہ بھی سناؤں، میں اپنی بے بسی کا، یا مصطفیٰ عطا ہو۔ سبحان اللہ، آمین آمین۔ چلتے ہیں بریک کی جانب، بریک کے بعد ہوتی ہے آپ سے دوبارہ ملاقات۔ خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ٹی وی 1 سے جمعہ مبارک کے ساتھ دین اور دنیا ساتھ ساتھ ہمارا موضوع ہے۔ اچھا ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ لباس کے معاملے میں ہم کیسے ظاہر کریں کہ دین اور دنیا کو ہم توازن کے ساتھ لے کے چلیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لباس ایسا ہونا چاہیے جو دین کے، شریعت کے مطابق ہو۔ مثلا ہم دنیا میں اتنے بھی نہ ملوث ہو جائیں کہ ہم بالکل جو فیشن چل رہا ہے ہم اس کو اختیار کریں، ستر عورت کہ جی کا۔ آج کل جیسے فیشن چل رہے ہیں اگر ہم نہیں پہنیں گے تو لوگ کچھ اور سمجھیں گے، یا اور کوئی ایسی چیز جو ہم وہ کریں جو دین کے منافی ہو۔ تو سب سے پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ دین کے مطابق ہمیں لباس پہننا چاہیے۔ صحیح۔ اچھا، پھر دوسری چیز یہ کہ اتنا قیمتی نہ ہو کہ ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ ہم دوسروں سے برتر ہیں، ہاں، یا ہم یہ دکھائیں کہ ہم ایسا لباس پہنے کہ دوسرا کوئی نہیں پہن سکتا۔ تکبر کی بو یعنی آتی اس میں تکبر کی بو اس کے اندر نہ آئے، توازن اس میں قائم اس طرح ہو۔ اب دیکھیے اچھا لباس پہننے سے منع نہیں کیا گیا، صحیح۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سرکار نے یمنی چادر پہنی، قیمتی چیزیں سب تھا، لیکن کیا کہ یہ بتایا کہ اس طرح ہو کہ اس میں توازن رہے، ایک تو تکبر کا شائبہ نہ ہو، نخوت نہ ہو، غرور نہ ہو، عاجزی انکساری ہو۔ ہاں اچھا لباس آپ پہنیں تاکہ آپ بہترین نظر آئیں، پاکیزہ لباس ہو، صاف ستھرا لباس ہو، اور ایسا ہو کہ جو دین کے مطابق ہو، شریعت کے مطابق ہو۔ اس میں ہم یہ نہ سوچیں کہ اگر ہم یہ لباس پہن رہے ہیں تو دنیا والے کیا کہیں۔ ہمیں صرف یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا اس میں ہے یا نہیں۔ صحیح۔ اگر ہم دنیا والوں کو دیکھیں گے تو پھر تو آپ دیکھیں گے عجیب و غریب لباس جو فیشن کے حساب سے چل رہے ہیں، جس میں جو آج کل لوگ پہن رہے ہیں، لیکن بہرحال اس میں حکم یہ ہے کہ ستر پوشی ہونی چاہیے، انسان اچھا دیکھنے سے اچھا لگے، اور پاکیزہ ہو، صاف ستھرا لباس انسان پہنے، اس میں توازن رکھیں۔ ٹھیک۔ اچھا گھر کے ماحول میں ذرا بتائیے، دین دنیا ساتھ ساتھ، میرے گھر میں آپ کے گھر میں کوئی داخل ہو تو اسے پتہ چلے کہ یہ
بیلنس ماحول نظر آ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں جب ہم یہ کہتے ہیں گھر کا ماحول جو ہے مطلب وہ دیندار ہونا چاہیے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب میں گھر پہ گھسوں کسی کے تو سامنے بڑے بڑے تغرے لگے ہوئے ہوں یا بڑی بڑی چادریں لگے ہوں جن پہ مطلب مختلف جو ہے وہ مزارات کے نقشے بنے ہوں. یہ مقصد نہیں ہے, بلکہ مقصود کیا ہے کہ گھر کے اندر سے خاص طور پر جو اس وقت ٹی وی کی صورت ہے ہمارے گھروں کے اندر بربادی موجود ہے, اس پہ فلمیں ڈرامے نہ ہوں, نمبر 1. نمبر 2, میڈیا سوشل میڈیا کا غلط استعمال نہ ہو. نمبر 3 یہ ہے کہ خاص طور پر بے پردگی والا ماحول گھر کے اندر نہ ہو. یہ خاص بڑا معاملہ ہے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ غیر میرا مانا ہوتا ہے تو گھر کی عورتیں مطلب ان کے سامنے آنا جانا ہوتا ہے, تو یہ نہیں. مرد مردوں کے ساتھ مطلب ملاقات رکھیں, خواتین اگر آئیں گھر کے اندر تو خواتین کے ساتھ ملاقات رکھیں, جو بھی کھانے پینے کا سلسلہ ہے یا دعوت کا سلسلہ ہے وہاں پہ رہے. دین و دنیا کے یہ مطلب نہیں ہے کہ مطلب جو ہے وہ گھر میں جو ہے وہ ساری عورتیں دوپٹہ پہن کے جو ہے مطلب برقع پہن کے بیٹھی رہیں اور بندہ امامہ پہن کے چادر ڈال کے گلے میں جو ہے مطلب بیٹھا رہے. یہ مقصد نہیں ہے. مقصد کیا ہے کہ نماز کے اوقات میں پتہ لگے کہ مطلب نماز کا وقت ہے. فجر کے اوقات میں اگر میرے گھر کی لائٹیں بند ہیں, میرے گھر کی بتی بند ہے اور اگلے آدھے گھنٹے کے بعد بچے نے اسکول جانا ہے, گھر کی لائٹیں کھل جاتی ہیں, تو ہم غور کریں اپنے آپ پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کے اعتبار سے ہم نے اس حوالے سے کیا مطلب جو ہے وہ معاملہ کیا ہوا ہے. کیا یہ میرا گھر دیندار ہوگا یا دنیا دار کہلائے گا؟ تو یہ ہے. ہاں فجر میں اٹھوں, اگر وقت اس کے بعد موجود ہے میں آرام کر لوں تھوڑی دیر کے لیے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو حکمت ہے نا بیان کرنے میں کہ فرمایا کہ سنتیں وغیرہ یعنی فرائض مسجد میں ادا کر کے سنتیں گھر میں ادا کی جائیں. فجر کی سنتیں حضور گھر سے ادا کر کے آتے تھے, نوافل گھر میں ادا کیے جائیں. فرمایا گھروں کو قبرستان نہ بناؤ, تلاوت قرآن سے آباد رکھو, اللہ کے ذکر سے آباد رکھو. تو مقصود کیا ہے اس میں؟ مقصود یہی ہے کہ گھر کا ماحول ایک دینداری والا ماحول ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہاں وہ دینداری رہ گئی. اب یہ دین کی جگہ اب دینداری کر دیں تو یہ زیادہ آ گیا ہمارے یہاں. وہ دینداری چل رہی ہے ہر جگہ پہ, وہ دینداری ہمارے یہاں سے نکلتی چلی جا رہی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ گھر کا ماحول ایسا ہونا چاہیے کہ گھر میں آنے والوں کو یہ نہ ہو کہ وہ اگربتیاں لگا دے گھر ناک میں جو دھوئے جا رہے ہو, بولا کیا دینداری کا ماحول گھر پہ بنا دیا میں نے. تو یہ ہے کہ عبادات اور ریاضات اور خاص طور پہ پردے کے اعتبار سے یہ اس سوال سے جو میں نے گزارشات کی ہیں ان پر عمل کیا جائے تو گھر کا ماحول دینداری والا ہو سکتا ہے. جی ڈاکٹر صاحب, روحانی گلدستہ. قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے چھوٹی سورت سورہ کوثر, اس کے متعلق بزرگان دین نے فرمایا کہ اگر ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ یہ پڑھی جائے تو کسی بھی مقصد کے لیے اور خصوصاً روزگار کے لیے, کہ اکثر لوگ نوکری کے لیے اور یا کاروبار میں دیگر چیزوں میں پریشان رہتے ہیں کہ رزق نہیں, روزگار نہیں, تو اس کے لیے یہ سورہ مبارکہ ہر نماز کے بعد 101 مرتبہ پڑھی جائے, اول آخر درود شریف 11 مرتبہ کے ساتھ, اور اس کے بعد دعا کی جائے انشاءاللہ رزق میں روزگار میں برکت ہو. بہت شکریہ آپ تینوں معزز مہمانان گرامی کا کہ آپ تشریف لائے. مطلب ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام دین و دنیا ساتھ ساتھ. سینٹرل آئیڈیا آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت طیبہ ہے اس میں بھی ہمیں واضح طور پر یہ احکام بھی ملتے ہیں اور ان کا فعل مبارک بھی یہ ظاہر کرتا ہے, ثابت کرتا ہے کہ دنیا داری کو اختیار کرتے ہوئے انہوں نے سارے امور انجام دیے, لیکن دین اور دین کے اصول جو ہے وہ مقدم رہے, وہ اپر ہینڈ پر تھے. اور یہی ہمارے لیے بھی سبق ہے, یہی حکم ہے کہ ہم دنیا میں رہ کر دین کی خدمت کریں, لیکن دنیا داری جو بھی کچھ ہم کریں گے اس میں مانیں گے ہم شریعت کی اور مانیں گے ہم دین کی بات ہوگی. اس کے علاوہ بچوں کی تربیت اور گھر کے ماحول کے حوالے سے بھی یہی گفتگو ہوئی کہ ہمیں توازن کو ساتھ لے کر چلنا ہے, توازن کے ساتھ بچوں کی تربیت کرنی ہے کہ وہ دین اور دنیا کو ساتھ لے کر چلیں. اسی طرح گھر کا ماحول بھی ایسا ہو کہ اس میں دونوں چیزیں نظر آئیں, لیکن بات وہی ہے کہ مقدم ہمیشہ دین رہے گا. جو لوگ تبلیغ دین کے لیے گھر سے جاتے ہیں اور پیچھے ان کے اہل خانہ کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا, وہ اس حقوق کو یا ان حقوق کو ادا کرنے کے لیے کوئی تیاری نہیں کر کے جاتے, وہ سمجھ لیں کہ یہ دین کی خدمت نہیں ہے بلکہ وہ سخت گناہگار یا گناہوں کے مرتکب ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم خود بھی اپنے بچوں کے لیے بھی, اپنے گھر کے لیے بھی اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی کوئی ایسی مثال و تربیت چھوڑ کے جائیں کہ وہ دین پر مکمل جو ہے وہ اس پر پاسداری بھی کریں, اس کی پابندی بھی کریں, دنیا میں رہتے ہوئے کریں, لیکن دنیا میں جو کچھ دنیا داری کے کام کریں وہ شریعت کے مطابق ہوں اور وہ دین کے عین مطابق ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اپنے میزبان شبیر ابو طالب کو اجازت دیجیے. ہمارے حافظ محمد علی چشتی صاحب کلام سے اختتام کریں گے پروگرام کا. منور میری آنکھوں کو میری شمس و ضحیٰ کر دے, غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے, جہاں بانی عطا کر دے, بھری جنت حبا کر دے, جہاں بانی
عطا کر دے، بھری جنت ہبا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، جہاں میں ان کی چلتی ہے وہ دم میں کیا سے کیا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، زمین کو آسماں کر دے، سوریا کو سرا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے، نبی مختار کل ہے جس کو جو چاہے عطا کر دے، منور میری آنکھوں کو میری شمس و ضحیٰ کر دے۔